हैं। और नाज़रीन किराम, गुफ्तगू फरमाने के लिए मेरी दाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं आपके जाने पहचाने माशाअल्लाह आलिम दीन, प्रोग्राम सदाए कुरान के मुफ्ती सदाए कुरान और माशाअल्लाह PhD डॉक्टर, अपनी तालीमी काबिलियत के एतबार से, दुनियावी तालीम के एतबार से और दीनी तालीम के एतबार से माशाअल्लाह आप आलिम दीन, आप मुफ्ती, आप हाफिज़, आप कारी और नाज़रीन किराम इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कि ऐसे लगता है कि मसाइल और उनका हल ऐसे लगता है कि हमारे सामने आंखों में नाजिल हो रहा है, हम देख रहे हैं इसको। नाज़रीन किराम, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर मुफ्ती इमदादुल्लाह महमूद फरीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का मुकद्दमा आपके सामने रखा। इस रुकू में जो सूरह निसा का हमारे ज़ेरे नज़र है, 3 तरह के मुनाफिकीन का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। एक वो मुनाफिकीन जिनको हिजरत का हुक्म दिया गया जी, और हिजरत से उन्होंने इनकार किया, और हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि जो भी कोई कहीं दूर दराज इलाके में ईमान कबूल करता है तो उसके लिए हिजरत ज़रूरी है या थी, ऐसी बात नहीं थी जी। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब करीम हिजरत कर चुके हैं जी, लिहाजा इस वक्त अमन का गहवारा मदीना है जो दारुस्सलाम है। दारुस्सलाम है। लिहाजा तुम भी सलामती चाहते हो तो क्यों मसाइब उठाते हो, हिजरत कर जाओ, मेरे नबी की रफाकत भी हासिल होगी, मैयत भी हासिल होगी, फैज़ान भी नसीब होंगे, दीदार भी नसीब होगा और तुम्हें आसाइशात भी नसीब होंगी। जब नज़र के सामने रहेंगे तो क्या कुछ नहीं नसीब होगा। लेकिन उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में भी शिद्दत का रवैया इख्तियार किया। आज जो सबक में पहली तरह के मुनाफिकीन हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एक ग्रोह ऐसा है जो सुलह के साथ रहना चाहता है, ना वो आपके साथ उलझना चाहता है, ना अपनी कौम के साथ उलझना चाहता है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है किस तरह की सुलह हैं तो मुनाफिक, लेकिन उनकी सुलह की नौयत क्या थी जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, निहायत वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम और सामीन किराम, आज की जो आयत करीमा जो हमारे सदाए कुरान की सुबह की पुरनूर सातों में कारीन के नज़र है, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाऊकुम हसरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू कौमहुम। इसमें जो आपने शुरू में जो सवाल रखा है कि इनमें मुनाफिकीन की कौन सी किस्म मुराद है या इससे मुराद इन मुनाफिकीन का जो मामला था। मेरा सवाल ये था, वो तो मैंने अर्ज़ कर दिया आपको कि 3 तरह के मुनाफिकीन का तज़किरा यहाँ हुआ है जी। एक तरह के मुनाफिकीन का तज़किरा इससे पिछली आयात में था जी, कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत को नज़रअंदाज किया जी और हिजरत करने से टाल मटोल से काम लिया। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस रवैये को इतना शदीद नापसंद किया जी कि फरमा दिया कि हमें इनका ईमान भी काबिल कबूल नहीं है। जी, अगर ये मेरे नबी की हिजरत कबूल नहीं करते, दारुस्सलाम जाना पसंद नहीं करते, इनको अपने घर बार की तरजीह है या आल औलाद को तरजीह देना चाहते हैं, अम्वाल को तरजीह देना चाहते हैं, तो रहें अपने घर में। जी, और उनके बारे में फरमा दिया कि इनको जहाँ देखें वहीं पर इनको कत्ल कर दें। जी। आज के सबक में जो अव्वलीन मुनाफिकीन का तज़किरा है वो ऐसा ग्रोह है जो कि सुलह के साथ रहना चाहता है, सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसालिहत के साथ रहना चाहता है। पिछला ग्रोह जो था वो मुखासमत के साथ रहना चाहता था, ये मुसालिहत के साथ रहना चाहता है। और मुसालिहत इस तरह से कि या तो सुलह का मुआहिदा करना चाहता है जी, या चाहता है कि ना अपनी कौम से मिलकर आपसे दुश्मनी करेंगे, जी, ना आपसे मिलकर अपनी कौम से दुश्मनी करेंगे। ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो सुलह पसंद
جی رویہ رکھنا چاہتے ٹھیک ہیں۔ ہے میرا سوال یہ تھا کہ جب ہیں ہی منافق جی تو صلح کیا سلو کا کیا یہاں صورت ہو سکتی ہے، کیا حیثیت ہے اس صلح کی؟ امن کی حیثیت اتنی مقدم ہے اسلام میں، اور اسلام خود نام سے بھی اتنا امن و سلامتی والا مذہب ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے کہ آپ کی شروع میں تمہیداً جو گفتگو تھی جن میں آپ فرما رہے تھے کہ ان کے دلوں میں ابھی کچھ ایسے منافق بھی تھے، ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بھی تھے، ان میں ایک ایسی کیٹیگری بھی تھی کہ جس کا سورۃ حجرات کے اندر ذکر ہے۔ ضعیف الایمانی جی تھی ان جی میں، قالت ضعیف جی الاعتقادی میں تھی ان میں۔ اسی کی دلیل میں وہ آیت بھی پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا جی جی۔ کہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ بنیاد وہی ہے اور اصول وہی ہے جو آپ نے شروع میں استاد محترم آپ نے بیان کیا ہے کہ دراصل یہاں اتباع اور اطاعت شرط ہے، چاہے وہ منافق کیوں نہیں ہے، اگر وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصولوں پر آ کر وہاں پر اگر وہ صلح کا پیغام بھی دے رہا ہے تو چاہے جائے کہ وہ جس قدر بھی بڑا منافق ہے، حالانکہ منافقین کی تشریح قرآن مجید میں بہت طرح سے ہے، 13 آیات منافقین کے لیے شروع میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بعد یہ بھی بتایا کہ کچھ منافق ایسے بھی ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ کبھی وہ اس طرف کبھی وہ اس طرف، وہ ڈگمگ رہتے ہیں، مذبذب رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ زگ زیگ رہتے ہیں، ان کو کبھی اسلام پر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ان کو کفر پر یقین شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے جو ہمارے مسلمانوں کے جو عقیدوں میں جو اس وقت بہت کمزوری ہے وہ بھی اسی قسم کی تھی۔ لیکن آج کے کسی منافق کو ہم منافق حتمی نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کو حتمی منافق بلکہ نام دے کر بتا کر ان کی تعداد بھی بتا دی گئی۔ تو یہاں اب یہ صلح کا پیغام لے کے آنے والوں کے لیے 3 گروہ ایسے بنا دیے گئے کہ جن میں ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کم از کم 40 کی تعداد میں تھے یا 50 کی تعداد میں تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی اسلام لے آئے ہیں، وہ پہلے منافقوں میں بھی نہیں تھے، ہم ابھی اسلام لے آئے ہیں، ابھی تو مدینہ کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ آ کر مل رہے ہیں، وہ آپ سے مشاورت کر رہے ہیں اور آ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت بھی ہمارے اس اسلام میں آنے کے بعد ہمارے ایمان کی تکمیل کیا اسی ہجرت پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو ہجرت کرنی ہوگی، اور اگر آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ لٹمس ہے، یعنی اس کا یہ وہ بنیادی ایک وہ ہے شرط ہے جو تمہارے ایمان کی تصحیح کرے گی، تمہارے اندر کے ایمان کی جو ظاہری طور پر جو تم اسلام لے کے آ رہے ہو اس کی وہ بنیاد کو مضبوط کرے گی کہ ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ صحیح۔ تو اس لیے وہ پھر جب گئے انہوں نے 25 دن لیے تھے کہ ہم 25 دن میں ہم ہجرت کر کے آ جائیں گے، مگر باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے ان کا انتظار کیا۔ جب انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ نہ آئے تو اب مسلمانوں کے گروہ میں آٹومیٹیکلی ایک بشری تقاضا ہے، ان کے دلوں میں خیال شروع ہو گئے، 2 رائے پیدا ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم آپ کو وہی نہیں کرتے، آپ ان صحابہ کو بتا دیں کہ وہ جو گروہ آیا تھا مسلمان بن کے وہ منافق تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا، اور جو یہ گروہ جو اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ مل کے، نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے، اور اگر ان اصولوں پر وہ کاربند ہو کے رہنا چاہتے ہیں تو یہی تو اسلام کا وہ اصول ہے جس میں امن کا پیغام اور امن و آشتی کا پیغام انسانیت کی بقا کی خاطر، چاہے جائے کہ وہ ان کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ آپ جنگ و جدال کر سکتے ہیں، اور نہ ان کو آپ یہاں اس ملک سے بہر ٹھیک ہے۔ نکال ان کے لیے سافٹ کارنر کا اللہ رب العزت نے بھی رویہ اختیار کیا اور اپنے حبیب کریم کو بھی ارشاد فرما دیا۔ جی مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے نا ایک بہت اہم نقطہ نکل رہا ہے، میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ میں ذرا مفتی صاحب سے گفتگو تھوڑی سی کر لوں، اور اس کے بعد جب واپس آپ کی طرف آؤں گا نا، آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ایسے تھے جو کبھی کفار کی طرف ہو جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کی طرف ہو جاتے تھے، زگ زیگ کرتے تھے اور ڈگمگا رہے تھے، تو ان کے رویے ایسے تھے۔
یہاں سے آپ کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں اس کی کلیئرٹی چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہو جائے گا اس سے. وہ یہ کہ ایک تو وہ لوگ منافق کبھی کفر کی طرف ہو گئے، کبھی ایمان کی طرف ہو گئے، لیکن آج ہم ایمان لانے کے باوجود اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم بھی کسی ایک جگہ بعض اوقات نہیں ٹکتے. ماشاءاللہ نہیں ٹکتے. جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے جس فقہ میں ہم اس طرف ہو جاتے ہیں. ایک معاملے میں ہم اس فقہ کو اپنا لیتے ہیں اور دوسرے معاملے میں ہم دوسرے فقہ کو اپنا لیتے ہیں. طلاق کا معاملہ آ گیا، 3 طلاقیں ہو گئیں، فقہ حنفی میں یہ طے ہے کہ ہو گئیں، لیکن ہم پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی فقہ جو ہمیں ایسا راستہ بتا دے کہ نہیں ہوئی، جو یہ جواب دے دے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ہماری قوم کی رہنمائی؟ جی ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ ایک ہے کہ کافر اور منافق، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنی گفتگو میں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کفر کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں نے ایک ضمناً آپ کے سامنے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے سوال رکھا تھا کہ اہل ایمان یا مسلمان وہ بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کا حل فلاں فقہ میں ہے جبکہ میری فقہ کوئی اور ہے، ہم ادھر سے سہولت لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک ہے معاملہ اصول کا، ایک ہے نصوص کا، ایک ہے ایمانیات کا. وہ تو طے ہے کہ جہاں بھی کوئی بات ایمانیات سے ٹکرائے گی وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن فروعات اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ہی میری رائے جو آج کے پرفتن دور کے اندر جو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ہر طرف فساد ہی فساد ہے، تو علماء کرام کو اس بارے میں اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہاں کہیں کسی امام کی کسی فقہ میں کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، بلکہ علماء اکرام کو ضرور یہ اپنے امت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے. اس میں جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی طلاق کے آج اس بڑے بھیانک مسائل کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا مطالعہ وسیع کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت سی ایسی جو رائے ہیں جن کو بطور فتویٰ تو نہیں لیا گیا، لیکن آج ان کو اگر بطور فتویٰ بھی لے لیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں اور آپس کی انتشار کا یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ ان کے نزدیک تکرار اور تاکید میں فرق ہے کہ طلاق کے اندر اگر کوئی شخص تکرار کہہ کے اور کوئی شخص تاکیداً کہہ کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے صحابہ کے واقعات موجود ہیں، تو جب ایک حدیث بھی موجود ہے اور اس سے پھر ملتی جلتی ایک فقہ کی کوئی روایت بھی ایسی ملتی ہے کہ جس میں 3 طلاقوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر 3 کے لفظ کے بغیر اگر کوئی لفظ طلاق کہتا ہے تو اس میں اس کو سہولت دینی چاہیے، اور اس کی اس نظریے کو، اس کی اس نیت کو تاکید کے درجے میں اگر وہ دیانتاً قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میری نیت اپنی اس وائف کو، اس بیوی کو بالکل مکمل مغلظہ طلاق دینے کی نہیں تھی اور میں نے اس کو ڈرانے کی خاطر بار بار لفظ طلاق کے کہہ دیے ہیں، تو اگر وہ اپنی نیت سے قسماً وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اور وہ حلف دے دے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دور مختار کے اندر یہ ان کی روایت موجود ہے کہ اس پر 3 کی بجائے 1 طلاق کا فتویٰ دے دیا جائے، یا اس کی نیت 2 تھی تو 2 کا دیا جائے، اگر 3 کی تو پھر 3 کی دی جائے. اس طریقے سے فروعات میں میرے خیال میں ہم سب کو سوچنا ہوگا اس معاملے میں، جیسے کہ پہلے بھی کئی اسی علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اجتہاد ان چیزوں میں جو فروعات ہیں، کنفلکٹڈ پرابلمز ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس میں شد مد نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایلچی نہیں بھیجے، آپ نے رفع دین کے بارے میں، آمین بالجہر کے بارے میں، اور ان جیسے موضع پر اور خفین پر اور جرابوں پر مسح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا، بعد میں چھوڑ دیا، بعد میں چھوڑ دیا، پہلے کیا اور تکرار سے کیا. پھر اس کے بعد آپ نے سود حرام ہوا 80 دن پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ ایلچی بھیجے، سفراء بھیجے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، میں معاف کر رہا ہوں، اپنے چچا کا سود میں کر رہا ہوں، اور یوں ساری باتیں کلیئر ہیں. تو ان باتوں میں آپ سم کی ایلچی کا جانا یا آنا کوئی ایسا
کوئی روایات سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں امت کو سہولت دینی چاہیے. الدین یسر لا عسر، کہ اسلام دین بڑا ہی صاف اور آسان مذہب ہے، اور اس میں جہاں کہیں سختی اگر آپ بڑھتی جائے گی اور اپنے مسلک کی آپ تائید میں اگر شد مت سے اگر ایسے مسائل کو جس کے اندر فروعات کا درجہ اصول کا درجہ دے کے پیش کریں گے تو پھر تو آپس میں ہم بالکل منتشر ہو جائیں گے. آج امت بہت منتشر ہے، زندگی بھی مشکل ہو جائے گی. باقی جہاں تک ایمانیات کی بات ہے، اصولیات کی بات ہے، مبادیات کی بات ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی فقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، وہ تمام ایک ہیں. جی ایک ہیں، بالکل ایسی وہ تمام ایک ہیں. کس کے نزدیک کس فقہ میں ایسے ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں فرض کی؟ کسی میں بھی نہیں ہے. جی بالکل ایسی تمام فقہ جتنی بھی فقہ ہیں سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. ہاں جی، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ صرف اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے اگر علماء کا یا فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے. اور اس میں بھی بعض ایسے رہتے ہیں کہ جس سے انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ ایسی نجات کا مل جاتا ہے کہ جس سے ایک بہت بڑے اندھے گڑھے میں گرنے سے انسان بچ سکتا ہے. واپس آتے ہیں مفتی صاحب ہم، کیونکہ ہمارا موضوع اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تیسری قسم کے منافق تھے آج کے سبق میں، وہ یہ ہیں کہ بظاہر آپ کے ساتھ صلح سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے وہ اس میں کود پڑتے ہیں اور آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. جی کون سا تاریخ میں ایسا واقعہ ملتا ہے اہل رسالت میں؟ کیا یہ پیش آیا تھا جس کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی؟ جی اس میں جو آپ نے بنو اسلمی قبیلے سے جب آپ نے معاہدہ کیا، اور ایسے بنو مدلج کا بھی پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے، تو یہ وہ واقعات تھے کہ جس میں آپ نے جب معاہدے کیے تو ان معاہدوں میں وہ اس تیسرے گروہ کی حیثیت سے ثابت ہوئے کہ جنہوں نے اپنے معاہدے کو، اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو توڑ دیا. جب وہ توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر وہ قیودات اور شرائط جو امن کی تھیں، جو ان کو مستامن کی حیثیت سے مل چکی تھیں، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. پھر تو یہ ایسے ہوا کہ جیسے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھیں جو ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کرتے پھریں اور بغاوتیں کر کے ملک کے اندر فساد بھی پیدا کریں، اور پھر نظام مملکت کو بھی وہ بے اطمینانی کا ذریعہ بنائیں. تو اسلام ایسے گروہوں کی قطعاً کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. پھر ان کی کلا کما کرنا، تو وہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ پھر ایسے وقاتل یعنی فتنۃ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اسی پر عمل کرنا ہوگا. یہ تو ضروری ہے، چونکہ فتنہ جو ہے ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، کینسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو تقویت دینا جی یہ اس کینسر کو پھیلانے کے مترادف ہے. لہٰذا کینسر کا اصول ہے کہ جہاں یہ تشخیص ہو جائے وہ حصہ کاٹ. اس لیے تو مرتد کی سزا قتل ہے نا. جی مرتد کی سزا کیوں قتل کی گئی ہے کہ اس کو یہ بات اس ملک میں اس اسلامی ریاست میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو اس کے اوپر شرائط اور قواعد اسلام نے اس کو دیے تھے، جو سہولیات دیے تھیں، اس نے اس کو اتار پھینکا ہے. اور ایک نظام کے اندر اب انتشار پیدا ہونے والا ہے، معاملات کے اندر انتشار پیدا ہونے والا ہے، اور حکام اسلام بالکل یکسر وہ مسترد ہونے والے ہیں. تو اس سے ایک فضا ایسی پیدا ہو سکتی ہے کہ دوسرے بھی اس ارتدادی شکل کو دیکھ کے ملک کے اندر فساد کی کیفیت اختیار کریں گے. اس لیے ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور وہ اسلام پھر قتل کرنے کے لیے حکومت کو ہی اختیار دیتا ہے، کسی عام انسان کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کر دے. بالکل کسر قلم کرو. اور انہی کے دوران انہی میں ایک ایسا گروہ بھی منافقین کا تھا کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ نہ وہ پکے کافر ہوتے تھے نہ وہ پکے مسلمان ہوتے تھے. یعنی ایسے تھے کہ جب کبھی ان کا دل پڑتا تھا تو وہ بالکل صدق کے دل سے اسلام کو قبول کر لیتے تھے، اور جب کبھی ان کو کوئی نقصان یا خدا نخواستہ ان کو دل کے اوپر کوئی ایسا بوجھ آتا تھا تو وہ کفر کی طرف ہو جاتے تھے. تو ان کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان بالخواتیم ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں زندہ رہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں زندہ نہیں رہے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بعد میں پھر ایمان کی حالت میں گئے، جیسے ابن سلط، اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. تو اس لیے ان کا معاملہ اللہ پر ہے. اور آج کے دور میں جو کوئی منافق ادھر یا ادھر کبھی ایک کے ساتھ کبھی، اب تو ایک زبان کے نیچے کئی زبانیں ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کوئی شخص بھی اپنے ایمان کی سیفٹی کو ان حالات سے دوچار ہو کر دیکھے تو خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں ایک بھائی سے کیا گفتگو کر رہا ہوں. باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو کسی سے ایک گفتگو ہوتی ہے، کسی دوسرے بیٹے سے دوسری گفتگو ہوتی ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. گھروں میں انتشار ہے، معاملات میں انتشار ہے، حکومتوں سیاستوں میں انتشار ہے، سیاسی وفاداریوں میں انتشار ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اعتقادی
منافق کو ظاہر نہیں کرتی، بالکل ایسے ہی، عملی یہ طور پر۔ عملی منافق ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 300 آیات جو بتائی گئی ہیں کہ اذا حدث کاذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں خلافی کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور امانت ہوتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑے آج کے خائن تو وہ لوگ ہیں جو ملک کے امین ہو کر پھر اس کے بعد اس کے اندر خیانت کریں اور پھر اس کے بعد جو کہہ کے آئیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل نہ کریں۔ تو میرے خیال میں پھر خائن اعظم تو یہی سیاستدان ہیں جو آج کے اس دور میں امت کو جنہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ایک صحیح قیادت جو ایماندار ہو اور امین ہو اور سچی ہو، اور جو دل زبان سے جو کہہ رہی ہے دل سے بھی وہی ہو، چاہے جس بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو۔ جماعتوں سے کسی کی بھی وفاداری ہو سکتی ہے، مگر اپنے نقطہ نظر اور امت اور قوم اور ملت اور دین سے کم ان کو وفادار ہونا چاہیے۔ ٹھیک، آیت نمبر 90 اور 91 ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب، آج کے سبق میں جو مضامین ہیں ان میں یہ بھی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ منافقین کے بارے میں جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا لیکن پھر ہجرت بھی نہیں کی، ان کے ساتھ رفاقت کی جو پیشکش ہوئی تھی اس کو بھی قبول نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا شدید رویہ ہے کہ ان کو قتل کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے ان کا اسلام، ہمیں نہیں چاہیے ان کا ایمان، رکھیں اپنے پاس۔ اچھا، دوسری طرح کے منافقین وہ تھے کہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ اگر یہ مصالحت کرتے ہیں تو اے نبی آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں گے، بس ٹھیک ہے اکوموڈیٹ کیجئے گا۔ جی، وہ سب آج یہ جو باتیں تھیں یہ تو تھی عہد رسالت پر مبنی تھیں، جہاں براہ راست نامہ و پیام آ رہا ہے جی، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی کے صحیح۔ لیے۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کون سے ایسے کافرین اور منافقین ہیں جن کے ساتھ ہمیں بھی شدت کا رویہ اپنانا چاہیے، اور کون سے ایسے کافرین اور منافقین ہیں کہ ان کے حقوق کے بھی تحفظ کی ہمیں سبق اور تلقین دی گئی ہے؟ صحیح۔ یہ بھی آج کے قرائن سے ان حالات کو یعنی سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ملکی تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں، حکومتوں کا اتار چڑھاؤ، اب حال ہی میں جو ہمارے اپنے ہی قریبی پڑوسی ملک افغانستان کی مثال سامنے رکھ لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں یہ آیات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے یہود اور وہاں کے اس وقت کے منافقین کے بارے میں اس کو پیش کیا ہے، تو وہ ایک لائحہ عمل اب ساری امت کے لیے ہے۔ آج بھی اس لائحہ عمل کو سامنے رکھ کر اگر ہم ان لوگوں سے جو اس وقت ملک کے اندر انتشار کر رہے ہیں یا ملک کے اندر فساد کر رہے ہیں یا ملک و قوم کو نقصان دینا چاہتے ہیں، انہیں پہلے صلح کا پیغام دیں، اور ان کو صلح کے پیغام میں ان کو اس قدر مجبور کریں کہ وہ اس معاملے میں یا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اگر وہ اس معاملے میں سرنڈر نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں وہی حکم آج بھی باقی ہے کہ ایسے فتنے کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ ملک اور قوم میں کوئی بدامنی پیدا نہ کر سکے، اور ملک و قوم کی بقا بھی ہو اور ملت کا تحفظ بھی ہو، دین کی بقا بھی ہو۔ اور یہ ضروری ہے آج ہمارے حکمرانوں پر اور ان سیاستدانوں پر جو ملکی بین الاقوامی تعلقات کے سلسلے میں مختلف ممالک میں آج بھی ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے تو ان کا نفاق بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، کہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں اور فلسطین کے اس موقع پر اس وقت جو اس قدر بے حیانت قسم کا ظلم جو تاریخ کا ایک حصہ بن رہا ہے ریکارڈ کے اندر، اور اس پر ہمارے کچھ ان لوگوں کی خاموشیاں اور ان لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ پھر باہمی محبتیں اور ان کا پھر آپس میں تبادلہ، یہ اس بات کی علامت ہیں۔ شاید اگرچہ اس پر فتویٰ تو نہ دیا جا سکے، لیکن وہ اپنے دل میں خود ہی منصف ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، کہیں نفاق کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکے، ٹھیک، یہ پہنچ چکے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، آج کا سبق بہت اہم تھا اور بہت اہم باتیں تھیں اس میں سمجھنے کے لیے، اور جہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا ہے وہ خاص طور پر سمجھنے کے قابل ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے کافر، وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کو، دین اسلام کے ماتحت چلنے والی ریاستوں کو پابند کیا ہے کہ ایسے غیر مسلم
جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی جان کا، مال کا، عزت کا اور حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، دین اسلام کا یہ شیوہ ہے، یہ امتیاز ہے، یہ تخصص ہے کہ وہ ان کو بھی اپنا بھائی قرار دیتا ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ رواداری کا تعلق ہے، احساس کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بنیادی انسانی حقوق میں یہ طے کر دیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو تو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن کافر بھوکا ہے تو اس کو محض اس بنیاد پہ کھانا نہ دیا جائے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی کھانا ملنا چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے۔ کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان برہنہ تن ہے، اس کو تو کپڑا پہنا دیا جائے، اور کافر کو اس لیے نہ پہنایا جائے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے، اس کے بھی تن پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں ناظرین کرام، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو کہ اس کو نہیں مانتے، اس کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ ان کو بھی اسی زمین کے اوپر چلنے پھرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، ان کو سونے کے لیے، آرام کے لیے یہ زمین مہیا کی ہے، اور اسی ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی ہوا سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سانس لینے کی یہ توفیق عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ اب یہاں سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ کو انسان سے کتنی محبت ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو ہمارا امتحان ہے کہ تم اس کو دلائل سے قائل کرو، اپنے قریب کرو، اور اتنی محبت دو اپنے قول سے اور اپنے فعل سے کہ وہ اپنے کورے کاغذ پر اللہ کا نام لکھ لے۔ نہیں تو تم لکھو، دلائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ، اس کے کورے کاغذ پر جہاں اللہ کا نام نہیں ابھی تک لکھا گیا تم لکھ دو۔ اور وہ شخص جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ظالم ہے، وہ ظالم بے شک اپنا ہو یا پرایا، ناظرین کرام، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ جنگ کفر کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ کہ ظلم قابل برداشت نہیں ہے۔ مسلمان ظلم کرے وہ بھی قابل برداشت نہیں، غیر مسلم کرے وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ رواداری کا، احساس کا، محبت کا، یہی تو اسلام کا امتیاز ہے، یہی تو اسلامی ریاست کا امتیاز ہے کہ وہاں سب کو امان حاصل ہے، سب کو امان حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی ظلم کرے گا پھر اس کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔